हम लोग जब मरते हैं ना तो हमारी रूह निकालने फरिश्ता आता है। बोलो हमारी रूह निकालने, अल्लाह कहता है ये फरिश्ते को भी मार डालूंगा। अल्लाह कहता है ये जो फरिश्ता जिसने सबकी रूह निकाला, अल्लाह कहता कयामत से पहले मैं इसको भी मौत दूंगा। अल्लाह कहता कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, सबको मरना है। अल्लाह कहता मेरी कसम अगर कोई बाकी रहेगा तो सिर्फ, बोलो 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 बोलो, सिर्फ बाकी सबको, बोलो बाकी सबको मरना। मेरे साथ में पढ़ो ना, जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़ो, माशाअल्लाह उलमा भी बैठे, मेरे साथ में पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता हर एक को दुनिया छोड़ के जाना, कोई बचने वाला, जो फरिश्ता रूह निकालता वो भी मरने वाले, सब मरने वाले। बाकी रहने वाला कौन है? बोला बाकी रहने वाला कौन? चलो मैं एक वाक्य सुनाऊं आपको, एक अल्लाह के वली का वाक्य सुनाऊं। एक अल्लाह के वली गुजरे हैं, शायद आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा, नहीं सुना तो आज सुन लो, बहुत प्यारा नाम है, हजरत बहलूल। बोलो क्या नाम? बहलूल, ये अल्लाह के वली का नाम है। और अल्लाह के वली थे, अल्लाह का वली होता। एक बात मैं आपको बताऊं, अल्लाह का वली जो होता है ना वो दुनिया में किसी से डरता नहीं, बोलो ना किसी से डरता। अल्लाह कहता मेरा वली है, वो दुनिया में काहे को किसी से डरेगा, और आखिरत में कोई टेंशन भी नहीं, इसलिए कि उसने अगर माना है तो किसको माना है? अल्लाह को माना। कुरान करीम में अल्लाह ने सब वलियों के बारे में कहा, चाहे वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी हो, बोलो सुभान अल्लाह, चाहे वो अजमेर वाले बाबा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो, चाहे वो दिल्ली वाले ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया हो, चाहे वो कलियर वाले हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह हो, चाहे वो बाबा फरीदुद्दीन भंज शक्कर हो, चाहे वो हजरत जुनैद बगदादी हो, अल्लाह की कसम, और जिनका वाकया मैं बता रहा हूं हजरत बहलूल हो, जितने भी अल्लाह के वली थे और आएंगे कयामत तक वली आएंगे, उनकी शान ये है कि दुनिया में वो किसी से डरते हैं और आखिरत में कोई गम होता नहीं। क्यों? इसलिए कि उनका ईमान मजबूत होता है। बोलो उनका ईमान। ये बात अगर आपको समझना है तो 11वां पारा, बोलो कौन सा पारा? माशाअल्लाह बच्चे बोलो ना कौन सा पारा? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून कल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुन्या व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता जो मेरा वली होगा, बोलो अल्लाह फरमाता जो मेरा वली बंदा होगा दुनिया में कोई डर नहीं होगा, आखिरत में कोई गम नहीं होगा। अल्लाह कहता है वो ईमान की चोटी पर पहुंचा हुआ, वो गुनाहों से बचने वाला। अल्लाह कहता जा मेरा वली बन जा, दुनिया भी तेरे कदमों में होगी, आखिरत भी तेरे कदमों में होगी। बोलो इंशाअल्लाह बनेंगे, अपने बच्चों को भी बनाएंगे। तो मैं कौन से बुजुर्ग का वाक्य सुना रहा हूं आपको? हजरत बहलूल अल्लाह के वली थे, ऐसे बैठे थे, कोई दरख्त के नीचे बैठे थे और किसको याद कर रहे थे? हाँ दरख्त के नीचे बैठे हजरत बहलूल, अपनी छोटी सी एक चेली वेली लेके, जोली लेके, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इतने में क्या हुआ, उस जमाने का बादशाह, बोलो उस जमाने का बादशाह आ रहा है। और उस जमाने में ये दस्तूर था कि बादशाह आएगा तो अकेला तो आएगा नहीं, उसके साथ पूरी सरकारी फौज होगी, भाई पुलिस होंगे, उसके फौजी होंगे, अरे उसके खाना पकाने वाले होंगे, अरे उसके साथ में नाचने गाने बजाने वाले होंगे। चलो वो उस जमाने का बादशाह, बोलो उस जमाने का बादशाह आ रहा हो पूरी जमात के साथ, पूरी टीम के साथ, पूरे काफिले के साथ। और उस जमाने का दस्तूर था कि बादशाह अगर आए, कोई बैठा हो तो इज्जत में खड़े हो जाए, मैं बादशाह की इज्जत में। जैसा आजकल भी आपने देखा होगा कोई मिनिस्टर की गाड़ी आती है हमारे हाईवे पर, मोटरवे पर, देखा कि नहीं देखा, तो ऊपर बत्ती जलती है और सारे पुलिस लोग दूसरी सब गाड़ी को रोक देते। आपने देखा होगा एक पुलिस की गाड़ी गई, दूसरी पुलिस की गाड़ी गई, तीसरी पुलिस की गाड़ी गई, फिर वो मिनिस्टर की गाड़ी गई, फिर पीछे पुलिस की गाड़ी गई, फिर एम्बुलेंस गई, यानी एक बड़ा आदमी आता है तो सारी ट्रैफिक को रोक दिया जाता। उस जमाने में जब बादशाह अपने घोड़े पर या अपने ऊंट पर या हाथी पर बैठ के आता तो उसके साथ पूरी टीम होती थी और हर बैठने वाले के लिए कानून था, वो बैठे न रहे बल्कि बादशाह आए तो खड़ा हो जाए। ओ उस जमाने का बादशाह आ रहा है, पूरी टीम के साथ आ रहा। अब फिर एक मर्तबा बोलो दरख्त के नीचे कौन बैठे? हजरत बहलूल बैठे, वो खड़े नहीं हुए। अरे बोलो खड़े। अब बादशाह की सवारी आ गई, सब लोग खड़े हो गए, जितने इधर उधर बैठे थे भाई, जो अपने अपना धंधा कारोबार करते थे दुकान पे, सब मार्केट में सब खड़े हो गए। लेकिन बोलो हजरत बहलूल खड़े। तो बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, बादशाह को बड़ा गुस्सा, अपने पुलिस को बुलाया, कहा वो बुड्ढे को बोलो खड़ा क्यों नहीं होता। बादशाह बड़े गुस्से में, भाई बादशाह के पास पैसा है, माल दौलत है, जहागीर है, कहां जमीन है, प्रॉपर्टी है, जायदाद है। वो बादशाह ने बड़े गुस्से में पुलिस को कहा जाओ बुड्ढे के पास जाओ, वो दरख्त के नीचे झाड़ के नीचे बैठा, उसको बोलो वो खड़ा क्यों नहीं होता। तो वो पुलिस आया और आकर का बुला रहे, बादशाह बुला रहे तुमको,
کہا میرا کیا کام ہے؟ بھائی وہ تو اللہ کے ولی سے کہا میرے کو بادشاہ سے کیا، کہا تم کو بلا رہے، اور 2-4 پولیس آئے پکڑے اور لے گئے بادشاہ نے کہا میں یہاں سے جا رہا ہوں، کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ تو حضرت بہلول بولو کون تھے؟ اللہ کے. کیا جواب دیا معلوم؟ کیوں کھڑا ہوتا؟ میں کیوں؟ کہا میں آیا بادشاہ کے طرف میں آیا، میری تعظیم میں آؤں تو میری استقبال میں کھڑے ہو جانا چاہیے. تو کہا میں بہت بڑے بادشاہ کی خدمت میں لگا ہوا تھا. بولو اللہ کے ولی نے کیا جواب دیا؟ میں بہت بڑے بادشاہ کی خدمت میں. تو وہ بادشاہ غصے ہو، یہاں کون بادشاہ ہے؟ کہا یہ پورے علاقے میں اکیلا بادشاہ ہوں، پورے علاقے کا پورے ایریا کا اکیلا بادشاہ. کون سے بادشاہ کی خدمت میں لگا ہوا؟ اور اللہ کے ولی نے کہا میں اس بادشاہ کی خدمت میں لگا ہوا تھا جس نے میرے کو بھی پیدا کیا، تیرے کو بھی پیدا کیا اور تیرے باپ کو بھی پیدا کیا. اس بادشاہ کی خدمت میں لگا ہوا، یعنی میں اللہ کی خدمت. ارے بولو میں کس کی خدمت میں لگا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی خدمت میں لگا ہوا، جس نے میرے کو بھی پیدا کیا، تجھے بھی پیدا کیا، یہ حکومت تجھے بھی دی. اب بادشاہ سمجھ تو گیا، اس کا کوئی جواب؟ ارے بولو اس کا کوئی جواب؟ بادشاہ کرے تو کیا کرے، اتنے سارے لوگ دیکھ رہے. بادشاہ نے کہا لیکن میری عزت میں کھڑے ہونے کا. لیکن تیری عزت میں کیوں کھڑا ہوں؟ میں تیرے سے بڑے کی عزت کرتا ہوں. اور وہ کون ہے؟ اللہ. بادشاہ سوچا کیا کروں، میری تو یہاں بہت حالت خراب ہوئی. تو وہاں ایک لکڑی رکھی تھی، بولے چھوٹی سی لکڑی، پیس آف ووڈ، یعنی لکڑی رکھی ہوئی تھی. بادشاہ نے جان بوجھ کر اپنی عزت بچانے کے لیے وہ بادشاہ نے لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا اور کہا اے دے دو اس کو، اے بڈھے کو لکڑی کا ٹکڑا دے دو، یہ نشانی ہے کہ یہ ہمارے علاقے کا پاگل ہے، یہ نشانی ہے ہمارے علاقے کا پاگل ہے. اور بادشاہ نے بوڑھے کو کہا، حضرت بہلول کو کہا اے بوڑھے ادھر آ، یہ لکڑی کا ٹکڑا لے لے، یہ نشانی ہے کہ تو پاگل ہے. تیرے سے کوئی بڑا پاگل ملے تو اس کو دے دینا، تیرے سے کوئی بڑا پاگل ملے اس کو. تو اللہ کے ولی کے. بولو کون؟ حضرت. بیچارے کچھ نہیں بولے، لکڑی کا ٹکڑا لیا اور بولے جزاک اللہ. کیا بولے؟ کوئی بات نہیں، تو نے میرے کو پاگل بولا، تیرے پاگل بولنے سے تھوڑی میں پاگل ہو جاؤں گا. عقل دینے والا کون ہے؟ اللہ. پاگل بنانے والا کون ہے؟ یعنی ساتھ میں بولے دھارا گیری والے، آج پیسہ دینے والا کون ہے؟ اللہ. غریب بنانے والا کون ہے؟ ارے تندرستی دینے والا کون ہے؟ شفا دینے والا کون ہے؟ ارے بولو نا، ہم کو موت دینے والا کون ہے؟ ہم کو زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ سب کچھ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. الذی خلق سماوات طباقا. پورا مجمع بولے نا. اللہ فرماتا موت دینے والا کون؟ اللہ ہی. زندگی دینے والا کون؟ اللہ ہی. آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ اللہ ہی. عرش و فرش کا بنانے والا کون؟ تو حضرت بالوں نے لکڑی کا ٹکڑا لے لیا. بھائی جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. میں کو پاگل بولے نا، کوئی بات نہیں. بولو وہ لکڑی کا ٹکڑا کس نے لے لیا؟ حضرت چلے گئے. بولو حضرت بہلول چلے گئے. پھر وہ درخت کے نیچے، جاڑ کے نیچے، کس کا نام؟ اللہ. اللہ. اور بادشاہ تو غصے میں چلا گیا، پوری ٹیم کو لے کر چلا گیا. کچھ مہینے گزر گئے، سال گزر گئے. حضرت بہلول کو خبر ملی بادشاہ بہت بیمار ہے. بولو خبر ملی بادشاہ بہت، اور اتنا بیمار ہے کہ آخری سانس چل رہی ہے بادشاہ کی. اور سارے ڈاکٹر اور سارے حکیم لائن میں کھڑے، اس لیے بادشاہ نے اعلان کیا کہ میرے کو ایسی دوا دے گا کہ میں بچ جاؤں. اس کو مٹھے بھر بھر کے سونا دینے والا ہوں. تو ڈاکٹروں کی بھی لائن ہے، حکیموں کی بھی لائن ہے، طبیبوں کی بھی لائن ہے، وحیدوں کی بھی لائن ہے. سارے کے سارے علاج کے لیے کھڑے، اور بادشاہ اپنے بستر پہ آخری سانس لے رہا ہے. بولو بادشاہ بستر پہ. کس کو خبر ملی؟ حضرت بہلول کو خبر ملی کہ بادشاہ کا آخری وقت آیا. اچھا میرے کو ایک بات بتاؤ، جب آخری وقت آئے تو ڈاکٹر بچا سکتا؟ نہیں، دھارا گیری والے بولو نا، ڈاکٹر بچا سکتا؟ اگر ڈاکٹر بچا سکتا تو وہ اپنے آپ کو بچاتا. بھائی ہوتا ہے بھائی، کہتے ہیں یہ بہت بڑا کینسر اسپیشلسٹ ہے، یہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، لیکن جب اس کو اٹیک آئے گا تو کون بچائے گا؟ کوئی نہیں. ارے کینسر والا ڈاکٹر، اس کو کینسر ہو جائے گا تو کون بچائے گا؟ کوئی نہیں. بولو نا، جب موت آئے گی تو بچانے والا. قرآن پڑھو گے قرآن سنو گے. 29ویں پارے میں اللہ اوپن چیلنج کرتا ہے. اللہ اوپن چیلنج کرتا ہے کہ جب تیری آخری گھڑی آئے نا، اللہ کہتا ہے بولا ڈاکٹر کو بولا. اللہ کہتا ہے بولا ڈاکٹر کو بولا، کوئی وحید کو بولا، ارے کوئی طبیب کو بولا، کوئی حکیم کو بولا، کوئی تعویذ والے کو بولا. اللہ کہتا ہے کوئی تعویذ والے کو بولا. اللہ کہتا ہے میری قسم میں اس کو موت کے گھاٹ اتاروں گا. پوری دنیا چاہے گی بچانا، کوئی بچا نہیں سکتا جب میں موت کا فیصلہ کر چکا. یہ قرآن میں لکھا 29واں پارا. بولو کون سا پارا؟ میں کہ جو میرے بھائی حافظ ہوں گے میرے ساتھ میں پڑھیں گے 29واں پارا تو یاد ہوگا. کتنی مرتبہ نماز میں بھی ہم نے سنا ہوگا. اللہ فرماتا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق
الساق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا بندہ جب آخری گھڑی آئے بلا لے, کسی ڈاکٹر کو بلا لے, کسی تعویذ والے کو بلا لے, کسی حکیم کو بلا لے. اللہ فرماتا میرا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا. دنیا بچانا چاہے گی, میں مارنا چاہوں گا. اللہ کہتا کوئی روک, بولو 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 ساتھ میں بولو, کوئی روک. تو وہ بادشاہ بھی بیمار ہوا. بھائی واقعہ یاد ہے نا, بادشاہ بیمار ہوا, لائن لگی ہے ڈاکٹروں کی, حکیموں کی, طبیبوں کی, تعویذ والوں کی. یہ حضرت بہلول کو بھی پتا چلا, وہ بھی اپنا جولی لے کر گئے. اب وہاں گئے تو وہاں پہ انٹری ملے گی, انٹری تو نہیں ملے گی. تو جا کر سب نے کہا تم بھی ڈاکٹر ہو؟ میں سب سے بڑا ڈاکٹر ہوں. یہ سب باڈی کا علاج کرتے ہیں, میں ڈائریکٹ روح کا علاج کروں گا. تو سب نے کہا بھائی بہت بڑا ڈاکٹر ہے, آنے دو آنے دو آنے دو. پھر بولا دیکھو بھائی میں ڈاکٹر ہوں لیکن باڈی کا علاج نہیں کرتا. تو کس کا علاج کروں گا؟ اب وہ بیچاروں کو کیا سمجھ پڑے, باڈی نے روکا. بادشاہ کو کہا بہت بڑا ڈاکٹر آیا ہے, اور بیچارہ غریب غریب فقیر جیسا دکھتا ہے, بوڑھا بوڑھا ہے, اور وہ جھولا لے کے آیا. بادشاہ نے کہا آخری سانس لے رہا تھا نا, ہاں کر کے کہا آنے دو آنے دو. یہ جیسے اندر آ گئے. کون آ گئے؟ حضرت بہلول آ گئے. کہا بادشاہ علاج کرنا ہے تمہارا؟ کہا علاج علاج. کہا سب دروازہ کھڑکی بند کر دو. سب دروازہ کھڑکی بند کروا دیا. بادشاہ کو کہا میں باڈی کا علاج نہیں کروں گا, روح کا علاج کروں گا. میرے کو صرف اتنا بتاؤ, تم کو شکار کا شوق تھا کہ نہیں تھا؟ بھائی اس زمانے میں بادشاہوں کو شکار کا بہت شوق تھا, جنگلوں میں جاتے تھے, شکار کرتے تھے. کہا تم کو شکار کا شوق تھا؟ کہا ہاں تھا نا. میرے کو بادشاہ بیچارہ آخری سانس لیتے لیتے بولتا شکار کا بہت شوق تھا. تو کہا تم جنگل میں جاتے تھے, کتنے دن رکتے تھے وہ جنگل میں؟ کہا 10-15 دن. کہا 10-15 دن رکتے تھے, لیکن تیاری کتنے پہلے کرتے تھے؟ تیاری تو بادشاہ نے کہا ارے میرے کو جب جنگل میں جانا ہو شکار کے لیے 10-15 دن کے لیے 6 مہینہ پہلے تیاری ہوتی تھی. کھانے والے تیار ہوتے تھے, کھانے پکانے والے تیار ہوتے تھے, باورچی تیار ہوتے تھے, پینے کا سامان, کھانے کا سامان, کپڑے کا سامان, اتنا سب فیسلٹیز ہوتی تھی. 6 مہینہ پہلے تیاری ہوتی تھی. پھر میں پوری ٹیم کے ساتھ جنگل میں جاتا. کتنے دن رکتا تھا؟ 10-15 دن شکار کر کے واپس. تو حضرت بہلول نے کہا اور شکار کرنے کے لیے جنگل میں 10-15 دن کے لیے جاتے تھے, 6 مہینہ پہلے تیاری کرتے تھے. ابھی تو تم ہمیشہ کے لیے جا رہے ہو بھائی, ابھی تو تم ہمیشہ, تمہارا چہرہ بتاتا ہے تمہاری گھڑی آ گئی ہے, تم ہمیشہ کے لیے جا رہے ہو. تو کتنے دن پہلے تیاری کی؟ کیا تیاری؟ ارے تم وہ جنگل میں 10-15 دن کے لیے جاتے تھے نا, تو کھانا پینا, کپڑا, روٹی, مکان, چھت سب تیار ہوتا تھا. جنگل میں تمہارے لیے گھر بنایا جاتا تھا. 10-15 دن وہاں رکتے تھے, ٹیمپروری رکتے تھے. ابھی تو پرماننٹ جا رہے ہو, ہمیشہ کے لیے جا رہے ہو. کیا تیاری کی ہے؟ نمازیں پوری ہو گئی, تمہارے روزے پورے ہو گئے, تمہاری زکات پوری ہو گئی, تمہارا صدقہ خیرات پورا ہو گیا, تمہارا حج پورا ہو گیا, تم نے اللہ کا حق ادا کر لیا, بندوں کا حق ادا کر لیا. یہ سب کا سوال ہونے والا ہے. تم آخری منزل پہ جا رہے ہو, قبر کی طرف جا رہے ہو. اللہ ایک ایک سوال پوچھے گا. ارے جنگل میں جاتے تھے 10 دن کے لیے, تو 6 مہینہ پہلے تیاری, ہمیشہ کے لیے جاتے ہو, کیا تیاری؟ تو بادشاہ زور زور سے رونے لگا. نا نماز تو پوری نہیں ہوئی ہے, زکات بھی پوری نہیں ہوئی ہے, روزے بھی پورے نہیں ہوئے. تو حضرت بہلول نے کہا کمال کے پاگل ہو بھائی, کمال کے پاگل ہو. 10 دن کے لیے جنگل میں جانا ہو تو کتنے مہینے پہلے تیاری, اور ہمیشہ کے لیے جانا ہو اس کے لیے کوئی تیاری؟ تو بادشاہ حضرت بہلول نے کہا رکو, بہت بڑے پاگل ہو. تو بادشاہ بھی کہتا ہاں ہاں میں تو پاگل ہوں, میں نے کوئی تیاری نہیں کی. کہا نہیں رکو, تمہاری امانت دینا ہے. کہا کیا امانت دینا؟ اور حضرت بہلول نے اپنے تھیلے میں سے کیا نکالا, اور لکڑی کا ٹکڑا نکالا. کہا یاد کر تو نے مجھے دیا تھا, بہت پہلے دیا تھا, اور یہ کہا تھا تو پاگل ہے, تیرے سے بڑا پاگل ملے تو مل گیا. میرے کو میرے سے بڑا پاگل مل گیا, میرے کو میرے سے بڑا پاگل مل گیا. وہ لکڑی کا ٹکڑا دیا, السلام علیکم بول کے چلے گئے. حضرت بہلول کا جانا تھا اور بادشاہ کی روح نکل گئی, بچانے والا. میرے پیارو, حضرت بہلول کیا دیکھ کر گئے, کیا بول کے گئے؟ پاگل ہے. بولو کیا بول کے گئے؟ اگر وہ حضرت بہلول دھارا گیری میں آوے تو ہم سب کو لکڑی کا ٹکڑا دیکھے جائے, میرے کو بھی دیکھے جائے, آپ کو بھی دیکھے جائے. کیوں دیکھے جائے؟ کہ ہمارے گاؤں میں کیسا حال آیا. کچھ دنوں میں کتنے جنازے اٹھائے ہم نے دھارا گیری میں, کتنے ایکسیڈنٹ ہوئے, کتنے لوگ چلے گئے گاؤں میں سے. ارے یہ کچھ ہفتوں کے اندر 9 میتیں ہوئی, 9 جنازے ہوئے, 9 جنازے کی نماز پڑھی گئی, چھوٹے چھوٹے بچے اللہ کو پیارے ہو گئے, ایکسیڈنٹ ہو گیا. ارے میرے پیارو, اب بھی دھارا گیری والوں کی آنکھیں نہ کھلے تو اس سے بڑھ کے نادان کون ہوگا؟ ہم کو تو چھوٹی لکڑی نہیں, بڑے لکڑے کی ضرورت ہے. کہ جب اتنے سارے لوگ چلے گئے تو میرے کو جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ اچھا میرے کو ایک بات بتاؤ, جتنے انتقال ہمارے گاؤں میں ہوئے, یہ مسجد میں اعلان ہوتا ہے؟ ارے بولو ہوتا نا بھائی, فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا, اللہ کو پیارے ہو گئے, اتنے بجے جنازے کی نماز ہوگی اور باہر کے مہمان کھانا کھا کے جانا. بولو اعلان ہوتا نا, کبھی گجراتی میں ہوتا ہے کہ 8 વાગે જનાજાની નમાઝ થવાની છે ને બહારના મહેમાન ખાઈને જજો,
ہوتا نا اعلان ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اس وقت ہم لوگ کو کیا سوچنا چاہیے؟ میرے کو کیا سوچنا چاہیے؟ ورنہ میں بھی پاگل ہوں، کیا سوچنا چاہیے؟ آج مسجد میں اس کا اعلان ہوتا ہے، کل قاری احمد علی کا بھی اعلان ہونے والا ہے، کل میرا بھی دھارا گیری میں ہوگا. یہ بچے ہیں نا، بڑے ہوں گے تو سنیں گے. ہاں میرے دوستوں، میرا بھی اعلان ہوگا، قاری احمد علی کا انتقال ہو گیا، اتنے بجے جنازے کی نماز ہوگی. ارے باہر کے مہمان کھانا کھا کے چلے جانا. میرا بھی ہوگا، آپ کا بھی ہوگا. لیکن سب سے بڑا کمینہ بے شرم وہ ہے جو اعلان سنتا ہے نا تو موبائل چالو کرتا ہے اور کیا بولے گا معلوم؟ اپنے گاؤں میں وہ آدمی کا انتقال ہوا نا، میں نے تو لندن بھی خبر بھیجا، میں نے تو امریکہ بھی خبر بھیجا، ارے میں نے تو کینیڈا بھی خبر بھیجا. میں کبھی بولتا ہوں پاؤلی سب جگہ خبر بھیجا، ادھر بھیجا، اپنے آپ کو بھیجا. ارے بولے نا اپنے آپ کو بھیجا. ارے تو نے موبائل کے ذریعے سے میسج کر دیا، واٹس ایپ کر دیا. ارے تو نے لندن، امریکہ، افریقہ، کینیڈا، بھائی ہمارے دارا گیری میں انتقال ہو گیا، سب کو خبر پہنچایا. لیکن تو نے پوری دنیا کو خبر پہنچایا، اپنے آپ کو پہنچایا کہ آج اس کی باری ہے، کل میری بھی باری آنے والی ہے. اور اللہ کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ بچہ ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ جوان ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ بوڑھا ہے. اللہ کیوں دیکھے گا؟ اللہ نے جس کی عمر جو مقدر کی ہے، اللہ بچپن میں بھی موت دیتا ہے، اللہ جوانی میں بھی موت دیتا ہے، اللہ بڑھاپے میں بھی موت دیتا ہے. بلکہ میرے جوانوں کان کھول کر سنو، قیامت کی نشانی میں سب سے بڑی نشانی ایک یہ بھی ہے کہ بوڑھے کم مریں گے اور جوان زیادہ مریں گے. بوڑھے کم مریں گے اور بولو جوان، یہ قیامت کی نشانی. تو ہم نے کون سی تیاری، دھارا گیری والوں کون سی تیاری کی؟